अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज हम बात करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रेपरेशंस कैसे करनी चाहिए। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये प्रोविंशियल सर्विसेज हों या सीएसएस हो, दोनों के लिए इक्वली गुड है। तो हम प्रेपरेशंस को 3 इम्पॉर्टेंट हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला नॉलेज, दूसरा कम्युनिकेशन एबिलिटी और तीसरा योर अपीयरेंस। ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू में मैटर करेंगी। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में एक्सप्लेन करता हूँ। नॉलेज की हम बात एंड पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी अपीयरेंस। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप रिटर्न पहले से पास कर चुके हैं और आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो भी आप कर चुके होंगे। तो इन दोनों के रिज़ल्ट जो हैं ये इंटरव्यूइंग बोर्ड के पास मौजूद होंगे। जो आपकी परफॉर्मेंस है रिटन टेस्ट में वो उनके पास है, बहुत से जो नॉलेज है वो उन्होंने आपका पहले से उसकी एवेल्यूएशन उनके सामने पड़ी है। फिर आपकी पर्सनैलिटी की जब बात आती है, यानी कि वो नॉलेज किस शख्स के अंदर है या वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ये नॉलेज पोजेस कर रही है। तो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है आपका, उसका सारा रिज़ल्ट जो है, चूँकि ज़ाहिर है कि उसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसी असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिसमें आपका बिहेवियर, कंडक्ट, पर्सनैलिटी, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर असेस कर लिया जाता है। तो ये भी सारा रिज़ल्ट जो है उनके सामने होगा। अब ये जो इंटरव्यूइंग बोर्ड में लोग बैठे हैं, मसलन सीएसएस की अगर हम बात करें तो उसमें चारों प्रोविंसेस से एक एक मेंबर होगा और एक जो है उनको हेड कर रहा होगा। तो 5 लोग जो हैं वो जब और बड़े एक्सपीरियंस्ड और मोस्टली ये 60 प्लस होंगे तो उनके सामने ये सारा आपका रिज़ल्ट जो है वो पड़ा होगा। तो आपकी अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए, हम स्टार्ट करते हैं कि घर से, कि जब आपने घर से निकलना है इंटरव्यू के लिए तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कितना वक्त होना चाहिए। ये आप इंश्योर करें कि जो इंटरव्यू जहाँ होना है वहाँ कम से कम आप 45 मिनट्स जो है ये पहले पहुँच जाए और रास्ते में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन जो है वो उसको आप वेलकम ना कहें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप जा रहे हों तो कोई, अगर आप रिक्शे पे जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, तो कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है या लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स की मतलब पाबंदी नहीं करते, बहुत वायलेशंस होती हैं। तो आपको बिल्कुल किसी जगह पे अटेंशन नहीं देनी और आपने अपने माइंड में क्या रखना है, एम्बियंस जो जहाँ जाके आपका इंटरव्यू होना है वो आप जहन में रखें और किसी भी सूरत में जो आप रास्ते में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्यों कि ये बहुत आपको महंगा पड़ेगा। घर से जाते वक्त जब आपने ड्रेस से आपका वो ऐसा सोबर सा होना चाहिए कि कोई भी जो है वो बड़ा शाइनिंग किस्म की, मतलब अगर ये नेकटाई फॉर एग्ज़ाम्पल है तो अगर मैं बिल्कुल ब्राइट येलो किस्म की नेकटाई पहन लूँ या रेड किस्म की जैसे कि शादियों में ख़वातीन पहनती हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं लगेगी। यानी आपकी पर्सनालिटी जो है वो सोबर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका ड्रेस जो है, आपने नीचे शर्ट पहनी है तो वो भी ज़रा मध्यम से रंग की पहने
یا ایسی پہنے کہ آپ کے سوٹ کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہو۔ آپ یہ رکھیں اس چیز کا کہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین آپ کے سارے کپڑے تو ہونے چاہیے، لیکن آپ کا فیس جو ہے یہ آپ کوشش کریں کہ جو بورڈ کے ممبرز ہیں ان کی بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ توجہ ادھر جانی چاہیے، یعنی آپ کو چہرہ آپ کا جو نا وہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے تراش خراش ٹھیک طریقے سے اس کو جو نا کریں، اور لڑکیاں جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں جو کہ بہت برائٹ ہو، جیسے شادیوں میں پہنے جاتے ہیں۔ ہم استعمال کرتے ہیں مدھم یا ہارمونیس کلر۔ ہارمونیس کلرز یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ کوئی برائٹ قسم کے جو ہے نا وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میک اپ بھی جو ہے وہ بہت ہی مدھم سا کہ محسوس بھی نہ ہو کہ آپ نے میک اپ جو ہے وہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس طرح نظر آنی چاہیے۔ جو ہی آپ گھر سے جائیں گے، جس دن آپ نے جانا ہے اس دن ضروری ہے کہ آپ نیند جو ہے بہت اچھی طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی پسند کی کوئی چیز جو ہے نا وہ کھا کے چاہیے۔ آپ کے اندر اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو باڈی ہے وہ تھوڑا سا ویٹ اگر کرنا پڑے یا لمبا انٹرویو ہو جائے تو آپ کے اندر انرجی ضرور جو نہ ہونی چاہیے، یعنی یہ میں فزیکل انرجی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے وہاں انٹرویو پینل کے سامنے اپنی میموری سے چیزیں ریٹریو کرنی ہیں، یعنی کہ پھر وہ اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کا ریسٹ کیا ہونا، نیند ہونا، راستے میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہونا، اور آپ کا فوکس جو ہے وہ انٹرویو پہ رکھنا، یہ چیزیں جو نا وہ کاؤنٹ کریں گی، کیونکہ آپ کو جب کویسچن آئے گا تو وہ سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں جیسے ایک سٹیمولی ہے کہ وہ آپ کو چیز پوچھی گئی ہے تو آپ نے اپنی میموری میں سرچ کر کے، ہو سکتا ہے سرچ کر کے ریسپونڈ کرنا ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا نالج پارٹ پہ آتا ہوں تو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ ٹائپس آف کویسچنس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ پہنچیں وقت سے پہلے، اس بلڈنگ میں جا کے آرام سے جو ہے وہ واش روم میں جائیں۔ آپ نہیں بھی ضرورت تو پھر بھی جائیں، اگر آپ کا فیس جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں کہ ذرا فریش اپ ہونے کی ضرورت ہے تو وہ کریں، اور تھوڑا سا پانی پینا ہے تو پئیں، تھوڑا لمبا سانس لیں کیونکہ آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو انٹرویو دے کے نکل رہا ہے بعض دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یو ہیو پریپیئرڈ یور سیلف۔ پہلے آپ 2 اسٹیجز امپورٹنٹ جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اب یہ فائنل سٹیج ہے، آپ نے ریٹرن کر لیا، آپ نے سائیکلوجیکل جو نا وہ کر کے آگے ہے، تو اب آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو نا، اب جب کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس کے کچھ بیسز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے نالج اور آپ کی کمیونیکیشن جو ابیلٹی ہے، میں سکلز کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں ابیلٹیز کا لفظ جو نا وہ استعمال کروں گا، کیونکہ یہ ایک انسان کی ابیلٹی ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل سکون محسوس کریں، اور اب آپ کا یہ ہے کہ انٹرویو، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ میں ریورس آرڈر میں بتا رہا ہوں، تو یہ میں ریورس آرڈر میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو اندر بلایا جائے گا، آپ نے دروازے سے، جو کہ کمرے کا دروازہ ہو سکتا ہے کوئی کھولے یا آپ کو خود کھول کے اندر جانا پڑے، تو جب اگر آپ کو خود کھول کے جانا پڑے تو بڑے آرام سے اس کو کھولیں، اگر ہینڈل لگا ہوا ہے تو انشور کریں کہ زیادہ آواز نہ آئے، ٹھیک ہے، اور دروازہ آرام سے کھول کے اندر جائیں اور اسی طرح اس کو واپس بند کر دیں، اور وہیں کھڑے ہو کے ویٹ کریں۔ جو بورڈ کا چیئرمین ہے انٹرویونگ بورڈ کا، وہ آپ کو آگے آنے کے لیے کہے گا، کرسی کے آپ کے پاس اگین کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ کرسی کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں، یہ وہ چونکہ ادھر سے بیٹھنے میں یہ آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ اور جب آپ کو کہا جائے کہ پلیز میک یور سیلف کمفرٹیبل اور ہیو اے سیٹ، آپ
بیٹھ جائیں اور جس نے آپ کو کہا ہے یعنی چیئرمین آف دا بورڈ میں تو ان کہیں تھینک یو سر، بیٹھ کے پھر تھوڑا سا دونوں سائڈ پہ جو ممبرس بیٹھے ہیں ان کی طرف کر کے اور آپ کا تھوڑا سا نوٹ کریں، ان کو گریٹ کریں، ان کی ایکنالج کریں کہ جی وہ بھی جو نہ بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ آپ کا اندر جانے کا جو ہے. پھر جو بیٹھے ہیں آپ، تو بیٹھنے کے بعد آپ کا پوز ایسا ہونا چاہیے کہ محسوس نہ ہو کہ بہت اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ڈھیلے لتھارجک بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے اچھی سلیپ کی ہے، بغیر ڈسٹریکشن کے آئے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے کمپلیٹلی 100% آپ اس انوائرمنٹ میں ہے جہاں کہ آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو آپ کے خود ہی جو نا یہ پوز بہتر آپ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، بہت جو ہے نا وہ اکڑ کر بھی نہیں چلنا جب دروازے سے کرسی تک آئیں، اور اسی طرح یہاں بھی بہت اکڑ کے بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھیں، ریلیکس جو ہے نا. اور جو اپنا آئی بالز ہیں آپ کے، ان کو بھی ذرا بہت زیادہ کھول کے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ آرام سے جیسے آپ عام حالات میں کرتے ہیں، لیکن آپ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بی اٹینٹیو. جو بھی بورڈ کے ممبران میں سے کسی نے بھی کوئی کویسچن کرنا ہے، یو ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو اینڈ ڈونٹ مس اینی تھنگ اوور دیئر. وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھے ہوں گے. اٹینٹیو اینڈ ریلیکس، کیونکہ ٹینشن میں بھی جو ہے، انگزائٹی میں بھی بندہ کوئی چیز جو ہے نا وہ مس کر سکتا ہے. تو اس لیے ریلیکس جو نا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ پہلے سے جو ہے نا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا جو ایموشنل اسٹیبلٹی لیول ہے وہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے اس کا. اب ہم دوسرا آ جاتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن ایبیلٹی پہ. کمیونیکیشن ایبیلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ اب آپ ذرا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی یہ ریٹن بھی آپ نے جو کیا اس کا رزلٹ ان کے سامنے ہے، سائیکلوجیکل میں بھی جو آپ کی پرفارمنس تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی اسیس کی گئی ہے، جو وہاں سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے جو انہوں نے اسیس کر کے بھیجی ہے، اس میں اور اب کے بیہیویئر میں جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. جو کویسچنز بعض دفعہ یہاں بورڈ کے ممبرز جو ہیں ان کویسچنز کو جو کہ آپ کا وہاں جب سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پوچھے گئے، تو وہ انشور کرنے کے لیے بعض دفعہ وہ کویسچنز کو اس طرح ری ڈیزائن کرتے ہیں کہ اپیرنٹلی آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اس کو بھی ری چیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے مختلف جگہوں پہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. اب یہاں آ کے اب ہم آگے ہیں آپ کے بولنے پہ جو نا کمیونیکیشن ایبیلٹی پہ. سب سے پہلے ہم والیوم کی بات کر لیتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ 60+ ہوں گے، تو ان کے ایئرز جو سننے کی ایبیلٹی ہے یا جو پاور آف لسننگ ہے وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوگی جتنی کہ ینگ آپ 20s میں ہیں، لیٹ 20s میں ہیں یا 30 میں ہیں. تو وہ آپ کی نسبت جو ہے ان کی جو سننے کی ایبیلٹی ہے وہ ذرا تھوڑی سی بڑی کم ہوگی. تو آپ نے والیوم ایسا رکھنا ہے کہ ایسا بھی نہ لگے کہ آپ بہت اونچا بول رہے ہیں، لیکن ایسے بھی نہ لگے کہ ان کے لیے سننے کے لیے وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں اور ان کو بہت اٹینشن جو نا دینی پڑ رہی ہے آپ کی بات کو سننے کے لیے. یہ جو نا آپ نے ان کے چہروں سے اسیس کر لینا ہے اور اسی طرح آپ کا جو والیوم ہے اس کو آپ نے کنٹرول کر لینا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ پیس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیس یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑا تیزی سے بولتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت سلو بولتے ہیں. بہت سلو بھی جو ہے یہ دوسروں کے لیے انکمفرٹیبل ہوتا ہے، اور بہت تیز بولنا بھی جو ہے یہ اس میں رسپیکٹیبل نہیں لگتا، یہ ڈگنیفائڈ نہیں لگتا بہت تیز بولنا. اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، ایک پریکٹس ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹروڈیوس یور سیلف. تو یہ تو سب جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے بڑے اچھے طریقے سے پریپریشن کی ہوتی ہے، اور جو ہی ان کو کہا جاتا ہے تو ایک دم وہ اس طرح جیسے کہ اسکول میں چھوٹا بچہ وہ کوئی سبق سنا رہا ہوتا ہے ٹیچر کو، اس طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی فاسٹ پیس میں اپنا انٹروڈکشن کروا کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نو، آپ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹاک ود دی بورڈ ممبرس. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ تقریر نہیں کر رہے اور وہ دوسری طرف بیٹھ کے سن نہیں رہے. تو اس لیے جو پیس ہے اس کو جو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ٹون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹون مطلب لہجہ جو ہے نا وہ آپ کا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جب آپ نے اپنا بتا رہے ہیں اور وہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا کسی خاص چیز پہ، تو آپ بڑے کنونسڈ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو کسی جگہ کو اس کو زیادہ تھوڑا سا والیوم زیادہ کر کے اس کا، یا کسی جگہ پہ تھوڑا سا والیوم نیچے کر کے اس کو کمیونیکیشن اس طرح کے جیسے ٹو وے ڈائلاگ ہو رہتا ہے اس طریقے سے کرے. اور یہ جو نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ الفاظ تو وہ سن ہی رہے ہیں. تو کیا جو زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ اب کمیونیکیشن جب کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کی یہ تین چیزیں نا، والیوم، پیس اور ٹون جو ہے نا یہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہی فرق ڈالیں گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ایزی ورڈز استعمال کریں. یہ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ ڈیفیکلٹ قسم کے اور کچھ خاص اسپیسیفک ورڈز یا کوئی جارگن جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کویسچنز پھر فردر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آپ نے پریپریشن کی ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کی جو ایبلٹی اور خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنے ہی جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر ہی ان کو اس طریقے سے رکھیں کہ اسی کے بارے میں وہ سوالات جو ہے نا وہ پوچھتے جائیں. پھر یہ ہے کہ سلیکشن آف ورڈز جو ہے نا، جیسے میں نے کہا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر ایزی اور اپروپریٹ ورڈز بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسمال سینٹنسز بولیں. اور اگر کسی وقت انہوں نے کوئی آپ سے ایسا کویسچن پوچھ لیا ہے کہ جو کہ بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور ایسا نہیں تھا، یا آپ کے بارے میں کوئی ایسا انہوں نے کمنٹ دے دیا ہے، یوزلی یہ جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ جب ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں وہیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں بھی آپ کو آپ کی جو دیکھنا ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں یا ریسپونڈ کرتے ہیں. مثلاً آپ نے کچھ چیزیں، کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی میں فیلڈ میں جو نا کرنا چاہتا ہوں سروس جو ہے نا، اور اسی کے لیے جو نا، تو جب یہ آپ بات ان کو کنونس کر رہے ہیں تو ایک تو جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہے اس کا رزلٹ ان کا سامنے ہوگا، اور اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ آپ انٹروورٹ پرسنالٹی ہیں یا ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہیں. کیونکہ فیلڈ پوسٹنگ کے لیے ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز جو ہیں وہ زیادہ کامیاب جو نہ ہوتی ہیں. تو اگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں آپ نے کہا کہ جی میں پولیس سروس آف پاکستان میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جو آپ کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوا ہے وہاں سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ آپ انٹروورٹ پرسنالٹی ہیں، تو آپ کیسے کنونس کریں گے ان کو کہ جی میں فیلڈ کے لیے جو نا سوٹیبل ہوں، اگر انہوں نے کچھ ایسے کویسچنز آپ سے پوچھ لیے تو. ٹھیک ہے، تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ریسپونڈ کرنا ہے. ہر چیز کا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے نا وہ جواب دینا ہے. وہ ایک دم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو جواب دے رہے ہیں تو دوسرا بات میں جو ہے نا انٹرپٹ کر دے، تو چہرے پہ کسی قسم کے تاثرات نہیں آنے چاہیے. سر جسٹ اے مومنٹ، may I finish this؟
تو ادھر بات کر کے پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ آپ بات کر سکتے ہیں. بڑا ہی ویل بیہیوڈ طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے وہاں کنڈکٹ آپ کا ایسا ہونا چاہیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مینرزم کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں تقیہ کلام کہتے ہیں. آئی مین ٹو سے، ان فیکٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے، تو ایسا نہ کریں اور اس کو کنٹرول کریں. اگر آپ کا کوئی تقیہ کلام ہے کہ تقیہ کلام جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا امپریشن نہیں دیتا. پھر موومنٹس آف ہینڈس جو ہے، آپ نے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی وقت جو ہے آپ ہاتھوں کا استعمال کریں جب آپ اپنا کوئی پوائنٹ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن برنگ بیک یور ہینڈس. پھر یہ نہیں ہے کہ پورا وقت ہی آپ ہاتھوں کا ایسے استعمال کرتے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی وقت تھوڑا سا اس طرح بات کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ امپریسو لگتا ہے، یہ آپ کو کانفیڈنس بھی شو کرتا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو بتا دیا. آپ پریپریشن کی نالج کی طرف آ جاتے ہیں. ایک اور بات میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں گے تو آپ نے کوئی اپنی ویکنیس جو ہے کسی صورت میں بھی بورڈ کے سامنے ایکسپلین نہیں کرنی. کچھ بچوں کا ہوتا ہے کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پریپریشن میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی، جو بھی ہوا، کوئی ویکنیس جو ہے یو نیور نو کہ بورڈ کے ممبرس جو ہیں اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. تو وائی ٹو شو یور ویکنیس اور کیپ اسٹارٹ ٹیلنگ یور ویکنیسز ٹو دا بورڈ ممبرس. کبھی بھی ایسا نہ کریں. آپ اپنی اسٹرینتھس پہ غور کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی حادثہ ہو بھی چکا ہے تو آپ نے اس کو اس کمرے سے باہر جو ہے نا رکھ کے آنا. ٹھیک ہے، کیونکہ رحم کسی کو نہیں آتا اور نہ ہی کوئی آپ کی ویکنیس کے اور کوئی اس طرح کے رحم کے آپ نمبر جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو نا ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں کہ نالج جو ہے، آپ نے جب پریپریشنس کرنی ہے تو جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس تھے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیاری اس کی کرنی ہے. یہ ایک پریکٹس رہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں جان بوجھ کے کوئی سوال نہ پوچھیں اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ صرف 2-3 چیزوں پہ جو ہے نا وہ سارے گھماتے رہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا آپ سکھر سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لاڑکانہ سے جو ہے نا وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یا کوئٹہ سے جو آپ آئے ہیں، تو ان ایریاز کے بارے میں، ان کی ہسٹوریکل امپورٹنس کے بارے میں، وہاں اہم چیزیں اس وقت کیا ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں. لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں جو نا بات کرتے رہیں. اگر آپ نے مثلا کامرس اینڈ ٹریڈ کے لیے آپ نے سمجھتے ہیں وہ آپ کو، تو جب آپ کی جو کامرس اینڈ ٹریڈ پہ نالج ہے اور پھر دوسرے کنٹریز میں اگر آپ کی باہر پوسٹنگ امبیسیز میں ہوتی ہے تو وہاں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں کہ جی وہاں کی جو ہے وہ ٹریڈ اور کامرس میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ جا کے کیسے کام، اس طریقے سے جو ہے نا وہ پریکٹیکل کویسچنس جو ہے نا وہ پوچھنے شروع کر دیں. پھر اگر آپ نے پولیس کے لکھا ہوا کہ جی میں اس سروس میں جانا چاہتا ہوں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر جو ہے وہاں جو جس قسم کی ابیلٹیز ریکوائرڈ ہیں اس کے کویسچنس جو ہے نا وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں. یہ اگر آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لینگویجز رکھی ہوتی ہیں تو وہ آپ سے مثلا پنجابی رکھی ہوئی ہے تو وہ پوچھ لیں کہ جی فیض احمد فیض کا جو ہے پنجابی کی آپ اشعار سنائیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ فیض احمد فیض صاحب تو یہ تو اردو کے شاعر ہیں. نہیں، یہ پھر آپ کو کچھ اپنی پسند کے جو اشعار ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر کے اور پھر ان کے میننگز جو ہیں یاد کر کے، اور اگر کوئی موقع بھی یاد پہ ہے کہ کس موقع پہ یہ شعر کہا گیا تو وہ بھی جو نہ کریں. اور پھر جو امپورٹنٹ ہسٹوریکل پلیسز ہیں پاکستان کے بارے میں، پھر جو
پاکستان کی جو ہے وہ جیوگرافیکل پوزیشن کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کسی بھی جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا سوال کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ جب پریپریشنز لوگ کرواتے ہیں، پروفیشنل قسم کے لوگ جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ کا بہت اچھا انٹروڈکشن ان کے سامنے پہلے پڑا، اب آپ کی صرف انہوں نے جو ہے، جس کو میں بار بار شخصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کی پرسنالٹی جو ہے، آپ کا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے جو اس وقت آپ سنا رہے ہیں، انہوں نے اس پہ کویسچنز جو ان کو زیادہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جنرل نالج کا اس طریقے سے آج کل جو ہے اکانومی، پھر IMF، یہ امپورٹنٹ ہیں، اور پھر اس کا جو ہے مہنگائی پہ کیا ہے، اس طرح کے کویسچن جو ہے نا وہ تیار کریں۔ پھر کویسچن جو ہیں وہ یہ دیکھیں، کچھ نالج کویسچنز ہوں گے۔ نالج کویسچنز یہ ہیں کہ انہوں نے آپ سے، آپ کی میموری میں وہ چیزیں ہیں کہ نہیں، آپ نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں، وہ آپ ان کو کچھ جیسے کہ ریکال کر کے آپ نے جو ہے کچھ بتانا ہے، ڈیٹس پوچھ لیں گے، کوئی پیریڈ جو ہے نا کسی کا ہسٹری میں سے پوچھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ انالیسس کے کویسچنس بھی ہوتے ہیں کہ کوئی سچویشن کی تھوڑی سی بات جو ہے آپ کو انالیسس کر کے مثلا یہ پوچھ لیں جی کہ پاکستان کی اس وقت اکانومی کی یہ پوزیشن ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کیا سلوشن کیا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا انالیسس کر کے وہ سنتھسائز کر کے پھر آپ کو جو نا اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ، اور پھر کچھ اپلیکیشنز کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں کہ جی اس طرح کی سچویشن ہے، اور پھر وہاں جو ہے نا وہ آپ کیا کریں گے، وہ جو نا آپ کا جو نالج ہے آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نالج پارٹ تو آپ نے پہلے سے بہت تیار کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو چند ایک ٹپس دیے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں یعنی آپشنل، اس میں سے آپ سے بہت کم سے کم جو نہ پوچھیں۔ پھر ایک بات ہے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ کی کوئی، جب آپ ایکسپلین کر رہے ہوں ان کے جو کہ کوئی اچیومنٹس ہیں یا زندگی میں جو کچھ کیا ہے، اس کو ایگزیجریٹ کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بورڈ ممبرز جو ہے نا ان کا جو اسیس کرنے کا ہے ابیلٹی، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر سے کئی ممبرز ہوتے ہیں، چلے آ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، بعض وہ بھی کچھ سروس میں رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا اچھے طریقے سے جو نا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا کس حد تک صحیح اور کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتایا، اور آئی وش آل دا کینڈیڈیٹس گڈ لک کہ جو پہلے سے ریٹرن اور سائیکلوجیکل کر چکے ہیں وہ کامیاب ہوں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔